औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के हवाले से हमारा लाइव सेशन होता है एवरी थर्सडे रात 9 बजे। आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम शेयर कर रहे हैं और उसमें हमारे लिए क्या लेसन्स हैं, उसमें क्या कवानीन हैं, क्या फार्मूले हैं, क्या हिकमतें हैं, क्या राज हैं, वो सब हम जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, जैसे कि आप जानते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा है बचपन में कि सूरज चाँद सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। आप गौर कीजिए तो पता चलता है कि उनकी सारी ज़िंदगी जो है अब उस ख्वाब की ताबीर तक के मरहले में बसर हो रही है। इसकी ताबीर क्या थी कि अल्लाह उन्हें एक ऐसे मकाम पे पहुंचाएगा कि उनके जो अपने घर वाले हैं वो उन्हें ताज़ीमी सजदा कर रहे होंगे, उनके सामने झुके होंगे। एक ऐसा मकाम और मर्तबा। अब उस वक्त जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है तो ये उनका बचपन है और ख्वाब की ताबीर का वक्त कितने सालों बाद आता है जब ये ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। समझ ये आती है कि बाज़ औक़ात ख्वाब की ताबीर हमें फ़ौरन नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें एक लंबा पैंडा काटना पड़ता है, एक लंबा सफ़र करना पड़ता है, बहुत से मराहिल से गुज़रना पड़ता है, बहुत से नशेबो फराज देखने पड़ते हैं। कुएं में डाला जाता है, बाज़ारे मिस्र में बिकना पड़ता है, फिर कैसी कैसी तोहमतें लगती हैं, फिर जेल की मुशक्क़त काटनी पड़ती है और अल्लाह के हर फ़ैसले पे राज़ी रहना होता है। कहीं दिल में कोई गिला शिकवा नहीं लाना होता। हर एक ख़याल, हर एक सोच और ज़िंदगी की हर ऊंच नीच से गुज़रते हुए बस अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े रखना होता है, उसी को अपना सब कुछ समझना होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि एक पूरा उसलूब ज़िंदगी का वहाँ नज़र आएगा कि एक इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या मराहिल आ सकते हैं और उनको टैकल कैसे करना है और अल्लाह से कैसे जुड़े रहना है। कहीं बेचैनी, बेकरारी, बेसब्री नहीं दिखानी, कहीं कोई गिला शिकवा नहीं करना। अपनों से जुदाई भी है। फिर बहुत से चेहरे नज़र आते हैं जो बज़ाहिर वेलविशर हैं लेकिन असल में नहीं हैं, लेकिन लब सी लिए जाएं, ये भी समझ आती है। किसी को शर्मिंदा ना किया जाए, ये भी एक लेसन है। कई सालों के बाद, एक लंबी जुदाई के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब साहिबे इक़्तिदार हैं और उनके भाइयों को हकीकत हाल का इल्म हो गया है तो वो अपने भाइयों को शर्मिंदा नहीं कर रहे कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया था, बल्कि वो कहते हैं कि शैतान इंसान को फुसला देता है। ये बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। ये एक ऐसा इंसान ही कर सकता है जो अल्लाह का ख़ास मुक़र्रब हो, कि वो ब्लेम नहीं करता। अल्लाह वाले समझाते हैं कि जो इंसान फ़क्र की राह पे चलना चाहता है वो फिर गिले शिकवे भी छोड़ देता है और वो ब्लेम गेम नहीं खेलता कि तुमने ऐसा किया तो इस वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। इस वाक़े से एक और बात समझ आती है कि कैसे अल्लाह के डिज़ाइंस पूरे होके रहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था और अपनी तरफ से वो जो उन्हें महसूस होता था आउट ऑफ जेलसी कि हमारा भाई अपने वालिद की नज़र में बहुत ख़ास है और हमारे वालिद को बहुत मोहब्बत है, तो हम इसको मंज़र से ही हटा दें। लेकिन अल्लाह के प्लान्स पूरे होके रहते हैं। अल्लाह ने जो उन्हें इज़्ज़त देनी थी वो दी और जो भाइयों ने एफ़र्ट की थी उसी को सबब बना दिया कि किनान से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँच गए।
کبھی میں تصور کرتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی کیا فیلنگس ہوں گی، جب ان پہ تہمت لگی تھی تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے سبب بنا دیتا ہے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی صفائی پیش کرنی ہی نہیں پڑی، کیونکہ ایک دوسرے شخص نے جو حضرت زلیخا کا قریبی رشتہ دار تھا اس نے خود ایک حل نکال لیا کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف قصوروار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر زلیخا قصوروار ہے۔ مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے، باریک سا نکتہ ہے، کہ اللہ کیسے مدد پھر بھیجتا ہے اپنے بندوں کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں خاص طور پہ جو بات سمجھنے والی ہے، ایک شعور اور لا شعور کی دنیا کا تعلق۔ ہماری آدھی زندگی اگر بیداری کی ہے تو آدھی زندگی نیند کی ہے، خواب میں ہے ہم گزارتے، اگرچہ خواب ہمیں یاد نہیں رہتے۔ جیسے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، ہمیں اگر کہا جائے کہ آج سارا دن آپ نے کیسے گزارا بیداری میں جو ہم نے گزارا ہوتا ہے وقت، تو ہم ایک ایک ڈیٹیل نہیں بتا سکیں گے، ہمیں صرف اتنا حصہ یاد رہے گا جتنے میں ہم بہت اٹینٹیو تھے، فوکسڈ تھے، اس کو ہم اچھے طریقے سے بیان کریں گے، باقی چیزیں ہمارے ذہن سے سلپ ہو چکی ہوں گی۔ بالکل اسی طرح سے خواب کا معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب کے جس حصے میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے اور ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، ہمیں خواب کا وہ حصہ یاد رہ جاتا ہے۔ اب ایک اور بات جو میرے لیے بہت نئی تھی کہ کہاں آ کے جو ہمیں ایک تجرباتی مشاہدہ ہو جاتا ہے، خواب میں ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا میڈیٹیشن میں ہم کچھ امیجن کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے سچ مچ ایسا ہی ہے۔ ہمیں دوسرے انسان کا سانس جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل اوریجنل فارم میں محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم اسے ٹچ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم اسے فیل بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمیں کسی اگر انسان کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی سانس تک کی وائبریشن فیل ہو رہی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ جب ہماری کنسنٹریشن اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے لیے وہ منظر حقیقت بن جاتا ہے، ہم اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا خواب میں انہیں زیارت ہوتی ہے کسی مقدس ہستی کی، تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سچ مچ وہ اس میں سے گزرے ہیں۔ جتنا زیادہ ہمارا فوکس ہوگا اتنے زیادہ ہمارے گہرے احساسات ہوں گے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، ہماری روح کہیں کنیکٹ ہو جاتی ہے اور ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ فوکس ہوگا، جتنے زیادہ احساسات گہرے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ وہ جو کچھ بھی ہم واقعہ دیکھ رہے ہیں وہ تجرباتی مشاہدہ بن جائے گا۔ اللہ والے بتاتے ہیں کہ روحانی ترقی کر کے انسان جو خواب کے حواس ہیں اور جو بیداری کے حواس ہیں، شعور اور لا شعور کے حواس، دونوں کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اور obviously جب دونوں حواس اس کے لیے پیرلل ہو جاتے ہیں، وہ جب دل چاہتا ہے سوئچ کر جاتا ہے لا شعور کی دنیا میں، اور جب دل چاہتا ہے شعور کی دنیا میں واپس آ جاتا ہے، تو اس کے لیے دونوں پردے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ شعور کی دنیا کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور لا شعور کی دنیا کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ بیونڈ ہو جاتا ہے، وہ ماضی میں بھی سفر کرتا ہے، وہ مستقبل میں بھی جا سکتا ہے۔ اور جب ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہونے کی ہم بات کرتے ہیں تو obviously اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا اس سفر میں۔ وہ جب دل چاہتا ہے ماضی کا کوئی منظر دیکھ سکتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ مستقبل میں جا کے کوئی وقت گزار آتا ہے۔ یہ بڑی مزے کی دنیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اسی دنیا سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ شعوری حواس کے ساتھ ساتھ لا شعوری حواس پہ بھی دسترس رکھتے تھے، انہیں لا شعوری دنیا کے بھی علوم حاصل تھے۔ ایک اور اینگل سے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے گودام بنوائے ہیں،
غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے اس کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی اور گوداموں کا جو ڈیزائن ہے، اب بظاہر دیکھا جائے تو انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری تھی، تو یہ جو ڈیوائن انفارمیشن ہے، یہ جو ڈیوائن نالج ہے، تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا ہے، پیغمبر ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیں تو ایک انسان کے بس کی بات یہ نظر نہیں آتی کہ آج کے دور میں بھی اگر لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور غلہ 7 سال تک محفوظ رہا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ محفوظ رکھنے کا جو طریقہ بتایا وہ بھی بہت یونیک ہے۔ اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ غلے کو محفوظ کیسے رکھا جائے، کہ انہوں نے کہا کہ بالی میں سے اتنا صرف غلہ نکالا جائے گا جتنا آپ کو چاہیے، جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور باقی بالی کے اندر ہی رہنے دیا جائے گا۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ اپنی اصل سے جڑے رہیں، وابستہ رہیں، خراب نہیں ہوں گے۔ اور جو اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے اور یہ بہت راز کی بات ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے لیول پہ یہی بات ایک اور انداز میں بھی سمجھی جا سکتی ہے، اور وہ یوں کہ کچھ بزرگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں دم کر کے، اور وہ کہتے ہیں آپ اس کو کھلا استعمال کریں لیکن آپ نے اس کو اینڈ تک استعمال نہیں کرنا۔ تو اس طرح کے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کسی مقدس ہستی نے کوئی ایسی چیز عطا کی اور فرمایا کہ اس کو گننا نہیں ہے اور اس کو آخر تک ختم نہیں کرنا، تو پھر چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے، وہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں، اس میں ایک بڑھوتری رہتی ہے۔ اسی واقعے کو اگر ہم غور سے سمجھیں تو ایک اور سبق بھی ہمارے لیے ہے کہ جو کچھ ہم کماتے ہیں اگر ہم اس کو مینٹین نہیں کر پاتے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ تو بتا دیا تھا کہ 7 سال تک خوب کھیتی باڑی ہوگی اور 7 سال پھر قحط سالی کے آئیں گے، اور وہ جو پہلے 7 سال آپ کی کمائی کے ہیں آپ نے اس غلے کو محفوظ کرنا ہے اور محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو یہاں ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب بھی ہم سلوشنز کی طرف آئیں تو ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ہم نے کوئی گول اچیو کر لیا ہے، ایک گول، تو اب اس کو نیکسٹ لیول پہ ہم نے مینٹین کیسے کرنا ہے۔ اگر 7 سال تک انہوں نے خوب غلہ اگا لیا تھا اور جمع کر لیا تھا تو اب اس کو محفوظ رکھنا اگلی اسٹریٹجی تھی۔ تو مینٹیننس بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا، ورنہ پھر ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا بہت سے لوگ بہت ارن کرتے ہیں لیکن وہ ضائع کر دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اصل میں محفوظ کیسے کرنا ہے، اور اصل میں محفوظ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور جب اس کو کیئر آف اللہ دیکھا جائے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے، ہم نے شعوری زندگی کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا، ہم نے وہ جو لاشعور کی دنیا ہے اس سے بھی تعارف حاصل کرنا ہے، اس سے بھی وقوف حاصل کرنا ہے، اور اپنی روح سے واقف ہونا ہے، اپنے اصل سے جڑے رہنا ہے، اپنی اصل سے وابستہ رہنا ہے، تاکہ ہم خراب نہ ہوں، تاکہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو کے یہ جو اللہ کی کائنات ہے اس کا مشاہدہ کر سکیں اس انداز میں کہ جیسا کہ اللہ چاہتا ہے۔ ہم نے مادی جسم ہی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا، ہم نے مادی جسم کے تقاضے پورے کرنے پہ ہی نہیں لگے رہنا، بلکہ اپنے من کا سراغ پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنے من میں ڈوب جاتے ہیں، اپنا سراغ پا لیتے ہیں، تو وہ فائنلی اپنی روح سے وقوف بھی حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ کو پا لیتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔